Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In depth study of 30th पारा के अंदर आज सूरह अन-नस्र इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुन नस्र, इसको सूरत अत-तौदी कहा जाता है, यानी अलविदाई सूरा। मदनी सूरा है, हिजरत के बाद नाजिल हुई। ये आखिरी सूरा है जो मुकम्मल नाजिल हुई। 3 आयात हैं, 19 कलिमात, 79 हुरूफ। इसका बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक वाक़या आता है सही बुखारी में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आपने एक शूरा बनाई हुई थी, यानी कि मेंबर्स ऑफ अ कमेटी जैसे होते हैं, और उसमें बहुत सारे बुजुर्ग सहाबा कराम जो थे वो मौजूद थे और वो आपस में मशावरत के साथ डिसीजंस लिया करते थे। अब्दुल्ला बिन इब्ने अब्बास को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि उनसे सब में एज में कम थे, उनको अपने साथ रखा होता था उस शूरा के अंदर। और सहाबा कराम को थोड़ा-सा ये एतराज़ भी होता था कि हम तो सब एज में इतने सीनियर हैं और ये यंग हैं, तो आपने इनको क्यों रखा हुआ है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपसे पूछा इस सूरा के बारे में, इस सूरा के नुज़ूल के बारे में कि इस सूरा में हमें क्या पैगाम दिया जा रहा है, सूरा नस्र में। तो जो उनकी पूरी कमेटी थी, उनमें कुछ ने कहा कि ये दीन गालिब आकर रहेगा, बिल्कुल ठीक हो गया। फ़तह मक्का है, ये भी बात ठीक हो गई, सबकी आरात दुरुस्त थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की राय ली गई तो उन्होंने कहा मेरी राय ये नहीं है। मेरी राय ये है कि इस सूरा में इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से वापस जाने का टाइम करीब है। आपका मिशन अब कंप्लीशन की तरफ है। हुँ। अब ये थी वो बात जिसके बाद से हमें ये पता चलता है, और इसमें हमारे लिए ये लेसन है कि अच्छी कंपनी मैटर्स अ लॉट। जब आप अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, आपको मशवरा देने वाले, आपको गाइड करने वाले, पढ़े-लिखे अच्छे लोग होते हैं, नो मैटर उनकी एज कोई भी हो, तो आप बहुत उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी डायरेक्शन सीधी रह सकती है। और हम ये देखते हैं कि जैसे-जैसे अम, अच्छे एडवाइज़र्स की कमी होती चली गई, वैसे-वैसे ही जो है वो लोग फिर फ़ितनों का शिकार हुए और नफ्स की ख़्वाहिशात को फ़ॉलो करने लग गए, और फिर उसके बाद मुसलमानों का डाउनफ़ॉल भी आया। और आपकी जो शूरा थी, उसके अंदर इल्म वाले लोग, स्पेशली कुरान का इल्म रखने वाले नेक लोग उसका हिस्सा बना करते थे। अक्ल और शऊर से काम लिया करते थे। और आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हम देखते हैं रोमन एम्पायर्स और पर्शियन एम्पायर डिफीट किया गया था। तो अच्छी सोहबत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आती है, बुरे सोहबत बुरे फैसले कर आती है। एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कंप्लेंट की कि आपके दौर में एक्सपेंशंस क्यों नहीं हुई? तो आपने क्या कहा कि हमारे पास वो एडवाइजरी मेंबर्स नहीं जो कि पहले खुलफाए राशिदीन के पास थे। तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छे लोग जो होते हैं, ये हमारे लिए लर्निंग पॉइंट है कि अच्छे लोग जो होते हैं वो आपको अच्छाई की तरफ बढ़ने में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा लेसन्स आप सीखते हैं मिलके, और सब जो है वो एक अच्छे गोल के लिए काम करने वाले होते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें, अब हम घरों के लेवल पर, इंस्टीट्यूट्स के लेवल पर, ग्रुप के लेवल पर, हर लेवल पर हमें बेस्ट पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को अच्छी एडवाइसेस दें, एक-दूसरे की खैर पे मदद करें। थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड हमने देखा, फिर अब हम इस सूरा को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब आ गई अल्लाह की मदद और फ़तेह। वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और आपने देखा लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में ग्रोह दर ग्रोह। तो क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा।
تو تسبیح کیجئے، ساتھ حمد کے، تعریف کے اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب آ جائے اللہ کی مدد، فتح۔ اور ایک اور بھی ہمیں ریفرنس پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے، کیونکہ ان کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ اب کمپلیشن کی طرف ہے، اور اب آپ کا دنیا سے روانگی کا وقت آ چکا ہے۔ ہجرت کر رہے تھے، تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جس ہستی نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو اصل ٹھکانے تک پہنچائے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشن، جو تکالیف اٹھائیں، جتنی کوششیں کی، جتنی ایفرٹس کی، اس کے رزلٹ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں 8 سال کے بعد مکہ میں دوبارہ داخل ہوئے، ہجرت کے 8 ایئرس کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اور بہت سے لوگ، کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے، بہت سے وفود آپ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور جس سال بہت سارے وفد آئے تھے اس کو عام الوفود کا نام دے دیا گیا۔ سیرہ کی کتابوں میں آپ کو اس کی اچھی خاصی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ حوازن قبیلہ کے لوگ آئے، طائف کے وفود آئے، یمن سے قبائل آئے، اور 40 to 80 افراد پر مشتمل ہوتے تھے یہ گروپس۔ آپ کے پاس رہتے، دین کے باتیں سیکھتے، اور پھر جو سیکھتے اس کو لے کے واپس لوٹ جاتے، کیونکہ کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا نا۔ کیسے دین سیکھا جاتا تھا؟ اسی طرح ہی سینہ بہ سینہ، پرسن ٹو پرسن، ورڈ آف ماؤتھ۔ اسی طرح پورا عرب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس صورت میں اس بات کی طرف ریفرنس ہے۔ النصر، دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ کر لیا، کیونکہ قریش کی سچویشن یہ تھی کہ وہ کیئر ٹیکرز تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی مرکزی حیثیت تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ مغلوب ہو گئے اور باقی قبائل بھی سرنگو ہو گئے، اور یہ سب ہوا تھا اللہ کی مدد سے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھلا فیصلہ، ڈیسائسو بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن غالب آ گیا، آپ نے مکہ کو کانکر کر لیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔ فوج در فوج تمام وفود آئے اور تمام مسلمان ہو کر گئے، سوائے 2 لوگوں کے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہدایت نہیں ملنی اس کو ہدایت پھر نہیں ملنی۔ اتنے گروہ کے گروہ آئے، سب کے سب ہو گئے سوائے 2 لوگوں کے جو کہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو پھر اس سورہ میں ہمیں یہ بھی سکھا دیا گیا ہے کہ جب فتح ملے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں فتح ملتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، فخر، غرور، نمائش۔ اس سے بچ کر کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کو جب کامیابی ملتی ہے تو وہ اس کا کریڈٹ خود نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے۔ مکہ میں ایسے حالات تھے کہ لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اگر آج یہ مٹ گئے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ فتح مکہ بغیر خون بہائے ہو گیا، بغیر جھگڑا کیے، بغیر لڑائی کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا یہ عالم تھا، مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سر آپ کا اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹ کے کھجاوے کو چھو رہی تھی۔ کوئی دھمال نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف کیا تھا؟ اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا تھا۔ اور آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے نزول کے بعد کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی شروع کر دی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں بھی کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم، پاک ہے میرا رب، و بحمدک، اور اسی کی حمد ہے، اسی کی تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے میرے رب آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس کے اندر اس سورہ کا مین کرکس آ گیا، تسبیح بھی کر لی ہم نے، حمد بھی بیان کر لی، اور اللہ سے استغفار بھی کر لی۔ تو اس سورہ میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہے کہ خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے ہم نے۔
سب سے پہلے اس کو کہنا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، چاہے وہ دنیاوی کوئی کامیابی ہے، چاہے وہ قرآن کا علم ہم نے حاصل کر لیا، یا بچے کی شادی کر لی، یا کسی بچے کا اچھا رزلٹ آ گیا، یا اچھی جگہ نکاح ہو گیا اولاد کا اپنا، یا کچھ بھی اچیومنٹ ہوئی ہے، تو یہ سب سے پہلا ہمارے ذہن میں کیا خیال ہے کہ یہ صرف اللہ کی مدد سے پایا تکمیل تک پہنچا ہے۔ تھوڑی سی بات سکسیس اور اچیومنٹس کے اوپر بھی کر لیتے ہیں۔ سکسیس کبھی بھی آئیڈل بیٹھ کے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، بیڈ میں لیٹ کے، کاؤچ پہ لیٹ کے نہیں آتی۔ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان اینی اسفیئر آف لائف، اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ چاہے آپ دین کا کام کر رہی ہیں، آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جاب کر رہی ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک ہوم میکر ہیں، آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں، آپ آپ ایک کمپیوٹر آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، آپ دنیا کا کوئی بھی پروفیشن لے کے چل رہے ہیں، یو ہیو ٹو ہیو سم گولز ان یور لائف۔ سب سے پہلا گول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا ہوتا ہے۔ جب 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، گھر کے کمفرٹ سے ہم اس کو نکال کے ارلی لرننگ کے لیے اسکول بھجواتے ہیں۔ اگلا سٹیپ ہوتا ہے فیئر زون میں چلا جاتا ہے وہ کوئی بھی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ پھر کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ میں بھی ایشوز بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی ول پاور کے ساتھ فیئر زون کو بھی اوور کم کر لیتا ہے، یہاں سے پھر وہ لرننگ زون کے اندر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر وہ چیلنجز کو فیس کرتا ہے، پرابلم سالونگ اس کو آ جاتی ہے، نئے اسکلز سیکھ جاتا ہے، اور پھر وہ اب اپنے ایکسٹینڈڈ کمفرٹ زون کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا، اب وہ کمفرٹ زون سے نکلا، پھر وہ فیئر زون میں آیا، اب وہ لرننگ زون میں چلا گیا۔ ناؤ از دا ٹائم کہ وہ اپنی گروتھ زون کے اندر چلا گیا۔ یہاں پر اس کو پرپز مل گیا لائف کا، اس کی ڈریمز پورے ہونے لگ گئیں، اب اس کو نئے گولز اچیو کرنے لگ گیا، اور جو اس کے آبجیکٹیوز تھے لائف میں وہ ان کو فلفل کرنے کی کوششوں میں لگ گیا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اچیو کریں، تو یہ ایک ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جس سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہم سب بات یاد رکھیں کہ جنت کبھی بھی کمفرٹ زون میں بیٹھ کر نہیں مل سکتی، اس کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ دنیا میں رہ کے، بیکاز دنیا میں ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں، کوشش کرنے کے لیے آئے ہیں، محنت کرنے کے لیے۔ ریزلٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں مانگے، بٹ آل وی نیڈ ٹو ڈو از کہ جو ہم لوگوں کے اندر ایک سستی اور کاہلی کا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی میرے آڈینس جو ہے وہ لیڈیز ہے، تو میں لیڈیز کے لیے یہ چیز کہ جی اب گھر کا کام ہے تو بس اسی میں گم ہو گئے ہیں، باہر کے کام کر رہے ہیں تو بس باہر کے کر رہے ہیں، آرام کرنے لیٹے ہیں، اب جی گرمی بہت ہے اب ہم سے کام نہیں ہو رہا، اب جی سردی بہت ہے اب ہم سے کام نہیں ہو رہا، اب ہمیں چھٹیاں چاہیے۔ تو جو جو شخص جنت کا شوقین ہوتا ہے نا، جس کو انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ اس نے جنت کو انشاءاللہ اچیو کرنا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے کمفرٹ زون میں نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ کمفرٹ زون سے فیئر زون سے لرننگ زون اور پھر گروتھ زون کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی لائفز میں اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے اسکول گوئنگ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ دے گا، دین کا کام کرنے والی خواتین کو بھی فائدہ دے گا، گھروں میں کام کرنے والی خواتین کو بھی فائدہ دے گا، اور ہر پروفیشن میں، جس بھی پروفیشن میں آپ پروگرس کر رہی ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہ چیز فائدہ دے گی۔ اور یہ بات ہم سب اپنے پلے سے باندھ کے رکھ لیں کہ جنت جو ہے وہ ایک قیمتی جگہ ہے، وہ ایفرٹ کرنے سے ہمیں ملے گی۔ پھر جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی ہمیں نعمت ملی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی خاص رحمت ہے میرے اوپر۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی رکاوٹ آ سکتی تھی، ہو سکتا تھا جسم میں طاقت ہی نہ رہتی، کوئی بیماری آ پکڑتی مجھے، کوئی کمزوری آ جاتی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، سننے اور بولنے کی صلاحیتیں، یہ سب طاقتیں کس نے ہمیں دی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو اسی کی تائید میں ان وسائل کو استعمال کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے نعمتیں بن جائیں گے۔ تو یہ دل سے ہم نے خیال نکالنا ہے، ایسے خیالات
کو جو ہے یہ ہماری پیورٹی اور اخلاص کو افیکٹ کرتے ہیں، جس میں ہم کریڈٹ خود لے کے جاتے ہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی کوشش کی۔ اور یہاں پر ذکر کی بات کی گئی ہے۔ مکہ کے حالات جب بہت ٹائٹ ہو گئے تھے، فزیکل پرسیکویشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا ہمارے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بہت تکالیف گزری، ان کے جسموں پر آرے چلائے گئے اور ان کے سروں میں لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، پھر وہ وقت آیا کہ وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ تسبیح کریں۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون سا ٹائم پہ کون سا کام پورا ہونا ہے۔ اب انسان چونکہ کمزور بھی ہے، جلد باز بھی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ادھر میرے منہ سے بات نکلے اور بات پوری ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم زندگی کا کوئی بھی میٹر ہوتا نا، تو ہماری ایسی ہی چاہت ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ہم ادھر بات کریں اور ادھر وہ بات پوری ہو جائے۔ جبکہ ہمیں دین کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہر چیز ایک وقت پہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو ایک ہی گو میں پورا قرآن مجید جو ہے وہ ناس تک، الحمد سے لے کے ناس تک، سورہ ناس تک اتار دیتے نبی پر، یا کتاب کی فارم میں دے دیتے۔ اللہ کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ گریجولی، آہستہ آہستہ حالات اور واقعات کے مطابق قرآن کو نازل کیا گیا، انزلنا، گریجولی اترنا۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز گریجولی آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو ایبزارب کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ سمجھتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح زندگی میں کچھ ایسے واقعات اور معاملات ہوتے ہیں، جیسے ہم کہیں پہ رشتے کی بات چلی ہے، اب ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، جی کیوں نہیں کر رہے، ہاں نہیں ہو رہی، لیٹ کر دیا، کیا ہوگا، وقت ضائع ہو گیا۔ یہ کیلکولیشنز ہماری ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کب، کس موقع پر، کس ٹائم پر کس بات کو پورا ہونا ہے۔ جیسے جاب انٹرویو کے لیے گئے، انٹرویو میں اپیئر ہو گئے، انٹرویو بہت اچھا ہو گیا، ریٹن ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو گیا، اب نام کیوں نہیں آ رہا، کال کیوں نہیں آ رہی، کب بلائیں گے، دیر ہو گئی۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اسباب اختیار کریں، ہم کوشش کریں اور ایفرٹ کریں، پھر وہ کر کے اس کا رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اور پھر کیا کریں؟ جب آپ کو کوئی زندگی میں اچیومنٹ مل جائے، وہ جو انتظار کا وقت تھا وہ آپ کا گزر گیا، اب آپ کیا کریں؟ تسبیح پڑھنی شروع کر دیں۔ کیوں؟ اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، یہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کی توفیق ہے۔ تو پھر کس کی تعریف بنی؟ پھر تو اسی کی تعریف ہوگی نا۔ پھر استغفار کیوں کریں بھئی؟ ایک طرف ہم تعریف کریں اور پھر استغفار، سوال آتا ہے ذہن میں۔ اس لیے کہ انسان جو بھی نیکیاں بڑی سے بڑی بھی کر دیتا ہے، پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی سلپس ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے تو کوئی بھی اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں تھی، کوئی کمی بیشی نہیں تھی، مگر انسان ہونے کے ناطے ہم سے کوئی نہ کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں، کوئی سلپس ہو جاتی ہیں، کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی غفلت ہو جاتی ہے، کوئی بھول چک ہو جاتی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کہا گیا کہ فوراً اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ جیسے ہی ہم نماز مکمل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز میں استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، تاکہ کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی کوئی ایلیمنٹ دکھاوے کا یا تھوڑا سا بھی کوئی ایلیمنٹ غرور کا نہ آنے پائے ہمارے اندر، اور ہم فوراً جو بھی ہم نے عبادت سر انجام دی ہے وہ اللہ کے حکم سے دی ہے۔ اب دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پورے طریقے سے نماز نہیں ادا کر پاتے۔ کیوں؟ گھٹنوں میں درد ہے ان کے، یا سر میں درد ہے، یا جوائنٹس میں پین ہے، تو کیسے پڑھتے ہیں نماز؟ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ مس کرتے ہیں اس وقت کو جب وہ کمپلیٹ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا اس سے کیا ہم نے سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنی عبادات اور اپنی ایکٹیویٹیز پورے طریقے سے سر انجام دے پا رہے ہیں۔ یہ پیور اللہ کی ہمارے اوپر رحمت ہے۔ اور کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے اندر تو بے شمار کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، ساری زندگی کوشش کریں پھر بھی ہم اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تسبیح اور استغفار صرف
اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میرا اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ وہ اس قابل بنا دیتا ہے انسان کو۔ اور جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے، اگر ہم باقی ساری زندگی صرف شکر ادا کرتے رہیں تو بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور شکر کی توفیق بھی اس کو ملتی ہے جو کہ شکر کی طلب کرتا ہے۔ بیسیکلی اٹ از اے لائف سٹائل۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کی قدر دانی کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت سارے لیسنز آئے ہیں نا اس سورہ میں، کہ اگر انسان خلوص دل اور محنت سے کوئی کام کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے ضرور آئے گی۔ کتنا کتنا ٹف ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، مگر 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر جو ہے وہ ایک آل ٹوگیدر ٹرانسفارم سوسائٹی بھی بنا دی نا۔ اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ سورہ حج میں بھی ہم یہ ٹاپک پڑھتے ہیں۔ تو انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں کسک رہ جاتی ہے کہ حق کبھی ادا نہیں ہوا، مگر یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی نعمتوں کی بارشیں کرتا رہتا ہے۔ ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں، خود اپنے دل سے پوچھیں کہ آس پاس میرے گھر میں میرے اندر جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، کیا میں واقعی یہ ڈیزرو کرتی ہوں؟ کیا میں نے ان سب نعمتوں کے لیے اتنا ہارڈ ورک کیا ہے؟ تو آپ دل سے یہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنی جیولری پہ نظر اٹھائیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی گاڑیوں کو دیکھیں، کیا ہم نے ان کے لیے اتنی محنت کی ہے؟ آپ کنونسڈ ہو جائیں گے کہ نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی محنت نہیں کی، یہ سب اللہ کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے۔ کہیں ماں باپ کی طرف سے ہمیں کچھ مل گیا، کہیں شوہر نے ہمیں کچھ دے دیا، کہیں ہمارے بھائیوں نے ہمیں کچھ دے دیا، کہیں بیٹوں کی طرف سے کچھ آ گیا، تو کیا تھا؟ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا، اور بڑی کم ایفرٹ کی ہم نے اور ہمیں اتنی ساری نعمتیں مل گئی۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر نا ایک ندامت کی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو ندامت کی فیلنگ کو ریکٹیفائی اور کلیریفائی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کا رستہ سکھا دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ اور یہاں پر اللہ کی صفت آئی ہے التواب، مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، تو شیطان ہمارے دلوں میں کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہونی، تم نے تو اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیسے پاسبل ہے؟ تو فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور فوراً سمجھ جائیں اس چیز کو کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کیا کہا ہے؟ بار بار کہا ہے تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ قرآن کا سٹارٹ ہی اس انٹروڈکشن سے ہوتا ہے، الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ تو اپنے بندوں کی لوگوں سے پریشان نہ ہو، شیطان کے وسوسوں سے مت ڈریں، جو آپ کو ڈسکریج کرتا ہے اس کو کرنے دیں، آپ اپنے اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو سورہ ہے نا، فتح مکہ کا واقعہ سب کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی تھا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ڈیوائیڈڈ تھے، ان کا اوپینین یہ تھا کہ پتہ نہیں اسلام ٹھیک مذہب ہے یا نہیں، ان کے اندر ایک ایمبیگوٹی تھی، ایک شک تھا، اور وہ یہ کہتے تھے اگر فتح مکہ ہوگی تو اسلام سچ میں سچ ہے اور ہم ہی غلط ہیں۔ اور پھر جب فتح مکہ ہو گئی تو ساری کنفیوژنز دور ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میریکولس فتح ملی، 4000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے، دیگر قبائل بھی آپ کے ساتھ جڑتے رہے، اور جڑتے جڑتے یہ 10,000 کا لشکر بن گیا۔ جنرل معافی کا دن تھا، یہ غیر معمولی واقعہ رمضان کی 8 اور 9 تاریخ کو پیش آیا۔ جو وہ لوگ جو شہروں سے نکال دیے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا گیا۔ بڑے بڑے ریولوشنز جو ہیں وہ کئی کئی 100 سال لگاتے ہیں، مگر صرف 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ نصیب ہوئے۔ اور بہت سے ایسے ریولوشنری پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ ریولوشن سٹارٹ تو کرتی ہیں مگر وہ کبھی بھی اس کے پھل اور ثمرات نہیں لیتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو آبزرو بھی کیا
اور دیکھا بھی۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس سورہ سے؟ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی آسائش ملے، کوئی خوشی ملے، کچھ بھی ملے، گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے، پھر ڈھیر سارا مال آ جائے ہمارے پاس، یا دین کا علم ہم حاصل کر لیں، کوئی ڈگری مل جائے، کوئی بھی اچیومنٹ آ جائے، تو فوراً اپنے رب کی تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں، اور اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بہت پریولنٹ اور بڑا ہی ڈیپ روٹڈ ہے۔ ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر مجھے دنیا کی تمام نعمتیں مل رہی ہیں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور اگر مجھے دین کی ساری نالج مل رہی ہے تو بھی میرا اللہ مجھ سے بہت راضی ہے۔ تو یہ ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے۔ اور ایک اور مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں تو اللہ اس سے ناراض ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الامتحان ہے۔ یہاں پر ہم ٹیسٹ کی سچویشن میں ہیں، آزمائشیں آتی رہیں گی، پریشانیاں اور غم آتے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سورہ البقرہ میں آپ اس آیا کو پڑھتے رہتے ہیں۔ مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، یہ سب ہمارے ساتھ ٹیسٹ سچویشن ہوتی رہے گی۔ چیک کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھا کیا جائے گا کہ ہم نے ایک سچویشن میں بیہیو کیسے کیا، ہمارا معاملہ کیسا تھا، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا، ہم اس کو کس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے۔ اگر ہمیں کوئی اچیومنٹ ملی تو کیا ہم نے یہ کہا یہ میری قابلیت ہے، یا اس پہ فخر و غرور کیا، یا ہم نے کہا کہ نہیں یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک بیلنسڈ اپروچ اپنائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے مت بیٹھے رہیں، کوشش اور ایفرٹ کرتے رہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی فیور میں رزلٹ آ گیا تو اس پر الحمدللہ کریں، سبحان اللہ کریں، استغفار کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹ کے اور سوچ کے مطابق رزلٹ نہیں بھی آیا تو بھی کوشش کر کے اللہ پہ اس کو چھوڑ دیں اور استغفار کرتے رہیں۔ یقیناً ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم چاہتے تھے جی ہمارے بچے کا فلاں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو، وہ نہیں ہوا۔ اب ہم رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، کمروں میں خود کو بند کر رہے ہیں، سوسائڈل اٹیمپٹس کر رہے ہیں، اب پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کیا دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ؟ دے کین تھنک اباؤٹ اندر آپشن۔ دنیا میں بہت سی آپشنز ہیں، ان کی طرف دیکھیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ او ہو یہ کالج تو بلیک لسٹ ہو رہا تھا، ہو گیا تھا، الحمدللہ ہم نے اپنے بچے کو داخل نہیں کرایا۔ تو پھر اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوری کوشش کرنے کے بعد اگر ریزلٹس آپ کی فیور میں نہیں آ رہے تو یقیناً اس میں درپردہ آپ کا فائدہ ہے۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس بات پر فوکس کریں کہ میرا کامیابی میں یا ناکامی میں، یہاں پہ تو کامیابی کی بات ہو رہی ہے، ہم ناکامی کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کامیابی ہو یا ناکامی ہو، میرا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے صرف کوشش مانگی ہے، رزلٹ تو قیامت والے دن آؤٹ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سوراز کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے کانٹینٹ پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے پریکٹیکل لائف میں ہم اپنے لیے لیسنز لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔